अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ खाबर गुमर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत का इन्हिसार और दारोमदार एक पार्टी के ऊपर है इस वक्त, और उस पार्टी की लीडरशिप के फैसलों के ऊपर है। उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी के लीडर का नाम है इमरान खान। और वो फैसला क्या है? फैसला यह है कि इस वक्त पंजाब असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या पंजाब असेंबली के अंदर जो एतमाद का वोट कहा गया है चौधरी परवेज इलाही साहब को, मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, वो लेंगे या फिर ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला ऑलरेडी पेंडिंग है। अगर हम बयानात सुने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि एतमाद का वोट हम ले लेंगे, हमारे पास नंबर पूरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं काफ लीग की, चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब की और काफ लीग के बाकी लीडरान की, वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हालात को अगर हम सामने रखें तो एतमाद के वोट की जरूरत नहीं है। वो भी आपको बताएंगे कि उनके पास क्या लॉजिक है, क्या तोजीह है, क्या वजह है कि वो ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त एतमाद के वोट लेने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है असद उमर साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर हैं। आज भी एक बड़ी बैठक हुई है लाहौर के अंदर ज़मान पार्क में, जिसको चेयर किया मोहतरम इमरान खान साहब ने। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सवाल सबसे अहम इस वक्त जो पूछा जा रहा है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को सामने रखते हुए, वो ये है कि क्या 11 जनवरी से पहले चौधरी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे या फिर लाहौर हाई कोर्ट की हेयरिंग जो है, जो 11 तारीख दी गई है, उसका इंतजार किया जाएगा? जी असद साहब। देखिए, चॉइस इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास। जैसे आपको पता है कि कोर्ट के अंदर जो अंडरटेकिंग दी गई है, तो उसमें एतमाद का वोट तो लिया जा सकता है, लेकिन असेंबली तहलील नहीं हो सकती 11 तारीख की हेयरिंग से पहले। तो इसलिए दोनों राय मौजूद हैं। ये भी कहा जाता है कि क्योंकि हमारे नंबर पूरे हैं तो इसलिए एतमाद का वोट ले लेना चाहिए। दूसरी राय ये है कि जब एतमाद का वोट अगर ले लेंगे और उसके बाद भी तहलील नहीं कर सकते क्योंकि तारीख का इंतजार करना है, तो इसलिए बेहतर है कि पहले हियरिंग हो जाए। दोनों चीजों का तरफ ये डिस्कशन है। ऑप्शन अभी तक फाइनल जो है वो फैसला इसके अंदर हतमी तौर पर नहीं किया गया, लेकिन ये क्लियर है कि इस वक्त तमाम पंजाब की हमारी जो पार्टी लीडरशिप है उसका मानना यह है कि नंबर हमारे पूरे। अच्छा असद उमर साहब, आपको कुछ बयानात सुनवाते हैं परवेज इलाही साहब के और आपकी पार्टी के अपने नाम के, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि ये सारी की सारी जो सियासत हमें किस करवट बैठती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले परवेज इलाही साहब, वो क्या बात कर रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा आपकी हुकूमत पंजाब के अंदर मौजूद है? जाहिर है एक बड़ा सूबा है, आपके पास इख्तियारात हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, सुने जरा। मैं ये समझता हूँ जो कुछ लीडरशिप है पीटीआई की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी जुबानें बाहर आई हुई थी और लाले पड़े हुए थे, तो ये शुक्र करो अल्लाह ताला का। ना शुक्री जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं है। कम से कम अपने लीडर की बात फॉलो करो इमरान खान साहब। मैं तो खूब जो वो कह रहे हैं मैं तो उसी तरह ही कर रहा हूँ। अब ये बड़ी अहम बात की है परवेज इलाही साहब ने कि मैं तो वही बात कर रहा हूं, वही काम कर रहा हूं जो मुझे इमरान खान साहब कहते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने साथ में क्या कहा, ये भी सुने जरा। हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असेंबली से। हाई कोर्ट का फैसला उससे बहुत पहले होगा और हम इसमें ताखीर नहीं करना चाहते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है, वो तैयार है असेंबली तोड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ परवेज इलाही साहब ने यह भी कल फरमाया कि जो एतमाद का वोट लेना वो तो इस वक्त है ही इलीगल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट है, मैं ये नहीं कर सकता। सुने जरा। जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया है हम उसके ऑर्डर को मानते नहीं है, वो तो इलीगल ऑर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है और जो गवर्नर चाहता है इलीगल ऑर्डर करके उसको हम कंफर्म कर दें। ये नहीं हो सकता, हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा असद उमर साहब, परवेज इलाही साहब की जो बात हमें समझ आई है वो ये कह रहे हैं कि मैं वही काम कर रहा हूं, मैं वही इकदाम उठा रहा हूं जिसका मुझे इमरान खान साहब कह रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर से, पीटीआई के अंदर से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बयानात हमारे सामने आ जाते हैं। देखिए, जो इकदाम लेने की बात है वो चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए, उनकी एक राय है, वो राय जो है वो मुख्तलिफ है तरीके इंसाफ की राय से। लेकिन साथ ही उन्होंने हर दफा एक ही बात कही है और वो उन्होंने कहा है कि फैसला इमरान खान का होगा। और उन्होंने तो दस्तखत करके
تحلیل کرنے کا آرڈر بھی عمران خان کو دے دیا ہے. تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس وقت وہ چاہیں گے. ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ کہا ہو کہ جی اعتماد کا ووٹ لینا ہے اور چودھری صاحب کہ میں نے نہیں لینا. جیسے میں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اس وقت 2 رائے موجود ہیں. ایک رائے یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ نمبر پورے ہیں تو نمبر جب پورے ہیں تو فوراً اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے. دوسری رائے یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ تو لے سکتے ہیں لیکن وہ ووٹ لینے کے بعد بھی تحلیل نہیں کر سکتے کیونکہ انڈر ٹیکنگ ہے 11 تاریخ تک جو کورٹ نے مانگی تھی, اس لیے اس کا انتظار کرنا چاہیے. تو جب بھی حتمی فیصلہ ہوگا مجھے یقین ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ کوئی اس کے اندر مشکلات نہیں پیدا کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب, اوور ٹو یو. اسد عمر صاحب, بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ نے عمران خان کی قیادت میں جو اقدامات کیے, جو پالیسیز اپنائی, جو آپشنز ایکسرسائز کیے, ابھی تک آپ کو الیکشن تو نہیں ملے لیکن 9 اپریل سے اب تک پورا قوم آپ کو مل گئی ہے اور پورے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اینڈ یو ہیو ایمرجڈ اے ویری پاورفل اسٹرانگ پارٹی اینڈ اے ویری پاپولر لیڈر ان دی شیپ آف عمران خان. اور ان پر بھی آفرین کی, انہوں نے 4 گولیاں بھی کھا لی, ہر طرح کے الزامات کا سامنا کیا ہے لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں قوم کو ہم نجات دلا کے رہیں. Having said this, لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو اسکیم ہے اور جو آپ فیصلے کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس حکومتیں ہیں ان کو توڑنا چاہتے ہیں, جو اسمبلی توڑوانی چاہیے ادھر آپ کچھ کر نہیں رہے. تو اس صورتحال میں آپ کہتے تو یہ ہے نا کہ مونس لائی اور پرویز لائی اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے, آپ کے 95% ایم پی ایز بھی نہیں توڑنا چاہتے. تو اس ڈائلما کا, اور پھر لوگ کہتے ہیں آپ کے مخالفوں نے لمبے چوڑیاں بوریاں جو ہے نوٹوں کی, اسٹیٹ بینک بھی کراچی میں ہی ہے اور وہ کراچی سے بھر کے لے آتے ہیں. تو اس سچویشن میں اب آپ سکسیسفل اسٹریٹجی آپ کے پاس کوئی بن گئی ہے ماڈل کے جس پر آپ کو ریزلٹ ملیں گے, یا ابھی آپ نے یو آر اسٹل ڈراپنگ ان دی ڈارک؟ اچھا سر جی, چودھری صاحب جب بھی عمران خان کی سیاست کو آپ دیکھیں گے نا روایتی سیاست کے تناظر سے, تو آپ کو ایسے ہی لگے گا ہمیشہ کہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ عمران خان کر کیا رہا ہے. اور وہ سارے وہ فیصلے کر کے جو روایتی سیاست کے لحاظ سے بہت ہی غلط فیصلے تھے, وہ پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر بن گیا ہے. اور اس کی پارٹی جو ہے وہ اس وقت 75 سے 80% الیکشن پاکستان میں جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ جیت جاتی ہے. تو ایک تو یہ جو سب لوگ تجزیے کرتے ہیں ان کو تجزیے جو ہے میرے خیال میں چھوڑ ہی دینے چاہیے کیونکہ اتنی دفعہ عمران خان غلط ثابت ہو چکے ہیں. صحیح. اچھا سر, جو جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے, جہاں تک اسٹریٹجی کا تعلق ہے, اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہے. کیا اس کے اوپر 2 رائے پائی جاتی تھی؟ ہمارے بھی ایم پی ایس تھے جو کہتے تھے کہ نہیں ہمیں حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے, بالکل ایسا تھا. لیکن جو میجورٹی تھی اس میجورٹی کی رائے بھی یہ تھی. اور اس کے بعد جب ایک دو فیصلہ ہو گیا عمران خان کا اور پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا تو تمام جو ہے ایم پیز جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ساری قوم نے دیکھا, اور پوری قوم کو تو نظر آیا لیکن الیکشن کمیشن کو نہیں نظر آیا, عدالتوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ حرام کا پیسہ لگایا گیا اور ایک ضمیروں کی منڈی لگائی گئی. اپریل کے مہینے میں اعتماد کا ووٹ جب قومی اسمبلی کے اندر ہو رہا تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس, عدم اعتماد کا ووٹ ہو رہا تھا, اسی طریقے سے دوبارہ حرام کے پیسے کی بوریاں لے کے لوگ جو ہیں وہ پہنچ گئے. اس وقت سندھ کی نمائندے جو ہیں, حکومت کے نمائندے, وہ پہنچے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر اور وہاں پر اس وقت حرام کے پیسے کی آفریں شروع ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت وہاں پہ پہنچ گئی ہے اور پنجاب میں بھی, ہر جگہ پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ جو بھی سیاسی آدمی ہے اس کو عمران خان کے خلاف جاتے ہوئے سیاسی موت نظر آتی ہے. شاید اگر اتنی زیادہ مقبولیت عمران خان کی نہ ہوتی تو جس طریقے سے یہ حرام کا پیسہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ 2-4 جو ہیں پھسل ہی جاتے ہیں, ان کی نیت جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی پھل آئی. اچھا صاحب, آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ایک آدھ کو بندہ آپ کا جو ہے, ایک آدھ پرندہ وہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے. وہ مومنہ وحید صاحبہ ہوں, ایک حسن صاحب ہیں, کوئی اس طرح کے چاند ایک لوگ وہ سامنے آ رہے ہیں. تو ڈیفیکشن آپ کو, آپ کے اندر کیا خبر ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ کتنے لوگ ابھی تک کچھ ڈاماڈول ہیں, ان کی کچھ نیتیں خراب ہوئی ہیں پیسے کو دیکھے یا ادروائز, یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر ابھی تک ہماری کتابوں میں کوئی بھی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پکا جو ہے وہ نکل گیا ہو.
ہاں 2-3 ایسے ہیں جو سوالیہ نشان جن کے اوپر ہیں، اور وہ ان کے ساتھ کیا بات چیت چل رہی ہے وہ میں آن ایئر آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ ایسی ابھی کوئی صورتحال نہیں ہے جہاں پہ ہم کسی بھی ایک ممبر کا 2-3 سے زیادہ تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ذرا سنوا دیں کہ آپ کی جو اپوزیشن ہے پنجاب کے اندر وہ کیا دعوے کے، یہ سنیں ذرا۔ میرا جو خیال ہے اعتماد کا، جب وہ ووٹ لیں گے تو 25-30 لوگ اس کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے، کہ 10 سے 12 لوگ ایسے ہیں جو پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا چاہتے، اور 3 گروپ جو ہیں وہ علیحدہ سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس نمبر ہوتے تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے ہوتے۔ اچھا، ویسے اسد صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ ایک خط سامنے آ گیا تھا جب پہلی دفعہ الیکشن ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو آپ کے حق میں ساری گیم ہو گئی، لیکن لگ تو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو کیا ابھی بھی آپ پر یقین ہے کہ نمبرز گیم کے اندر آپ کو مارنی پڑے گی کل کلام کو اگر آپ واقعی اعتماد کے ووٹ کی طرف جاتے ہیں تو؟ دیکھیں خبر جو صورتحال ہے نا، پہلی تو ابھی جو آپ نے 2 کلپ سنائے، پہلے والے صاحب جو ہیں وہ 25 کی بات کرتے، شاید جاوید لطیف تھے، وہ 25 کی بات کر رہے تھے، اگلے جو ہیں صاحب وہ 12-13 کے اوپر آگے، اور انہوں نے کہا وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے ممبران ضرور ہیں جن کو تحفظات ہے پنجاب حکومت کے، جی انہوں نے ہمارے کام نہیں کیے وہ ایٹسیٹرا، لیکن آخر میں جو اعتماد کے ووٹ کی باری آئے گی نا تو وہ پرویز الہی کی ذات کے لیے ووٹ نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کا ووٹ ہے، عمران خان کے فیصلے کا ووٹ ہے۔ تو وہ چاہے پنجاب حکومت سے مطمئن ہو یا نہ ہو، عمران خان کے ساتھ وہ ضرور کھڑے ہوئے، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو ہے، جو آپ کو فرق نظر آ رہا ہے آج سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے سے، اس وقت جو ہوا چلی ہوئی ہے عمران خان کی، جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی آدمی جو سیاست کرنا چاہتا ہے اس کو سیاسی موت نظر آتی ہے۔ اس نے یہ دیکھا ہے کہ 17 جولائی کو لوٹوں کے ساتھ اس قوم نے کیا اسی پنجاب کے اندر جس طریقے سے لوٹوں کو کٹ پڑی ہے، ایسا ان لوٹوں میں سے لوگ تھے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہ الیکشن ہار جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں سچی بات، ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس وقت کیمپین شروع ہوئی کہ کچھ اس میں سے تو اتنے مضبوط امیدوار تھے، لیکن جو ایک ملک کے اندر ایک آگاہی آئی، لوگوں کے اندر ایک نفرت پیدا، یہ اسد صاحب یہ تو ساری چیزیں ہم آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں۔ اگلا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 11 جنوری کو اس وقت جو ہے آپ کا یہ سارے کا سارا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے، اعتماد کا ووٹ، ظاہر ہے پرویز الہی صاحب نے وہاں پہ انڈر ٹریکنگ دی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد یا اس سے پہلے، چونکہ ابھی یہ لگ ایسے رہا ہے کہ معاملہ لٹکے گا، آپ کا یہ جو لائے عمل ہے، اسٹریٹجی ہے، یہ اگر کامیاب نہیں ہوتی اور یہ معاملہ سارے کا سارا پینڈنگ میں چلا جاتا ہے تو آپ نے کوئی متبادل جو لائے عمل تیار کر کے رکھا ہوا؟ جس طرح خبریں آ رہی تھی، کوئی عمران خان صاحب کا بیان بھی آ رہا تھا کہ ہم پھر اسمبلی چھوڑ دیں گے، اگر یہ معاملہ اگر لٹکتا ہے تو ہم علیحدہ ہو جائیں گے، پھر اسمبلی جانے ہیں، جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں وہ جانے، جس طرح آپ نیشنل اسمبلی چھوڑ گئے ہیں۔ نہیں جی، ابھی تو ہم کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ اس وقت تو ہمارے خیال میں ہم نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا، گورنر نے غیر قانونی حکم دیا، میں بالکل پرویز الہی کی سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل غیر قانونی حکم ہے، اور عدالت یہ کہہ چکی ہے، اور اس لیے سسپینڈ بھی کر دیا تھا، گورنر کی جو ڈی نوٹیفیکیشن تھی وہ بھی سسپینڈ کر دی تھی۔ تو انشاءاللہ ابھی تو اسٹریٹجی یہی ہے، فیصلہ یہی ہے کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کیا جائے اور اس کے بنیاد کے اوپر پھر اسمبلی کو تحلیل کیا جائے۔ متبادل اسٹریٹجی کی ابھی تک تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک لٹکنے کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کورٹ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا جج صاحب جو ہیں 11 تاریخ کو کیا پوزیشن لیں گے، لیکن ہمارے خیال میں تو بڑی واضح بات وہاں پہ کہی گئی تھی کہ جو ڈی نوٹیفیکیشن کیا گیا قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو اڑا دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تحلیل کرنے کے لیے اسمبلی آپ فری ہوں گے۔ جی چوہدری صاحب، آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہیلو جی چوہدری غلام حسین صاحب، اوور ٹو یو، آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آواز کٹ رہی ہے، میں دوبارہ کروں گا، آپ ابھی بات کیا دیا۔ اچھا، آواز جو ہمارا چوہدری صاحب ٹیلی فون پہ تھے وہ تھوڑی سی کنیکشن میں پرابلم نظر آ رہی ہے۔ اچھا اسد عمر صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو گورنر کا حکم ہے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی ہے، پرویز الہی صاحب نے بھی کہہ دیا، تو اب لگ ایسے ہی رہا ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے، جب فیصلہ آئے گا کہ جی کتنے دنوں کے اندر سیشن کال ہو سکتا ہے، سیشن کے دوران کتنا ٹائم مل سکتا ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، آپ اس چیز کا انتظار کریں گے؟ اس سے پہلے آپ اعتماد کا ووٹ یا اس طرح کی کوئی جو موو نہیں کریں گے؟ نہیں، میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے بڑا آپ کو واضح طور پہ کہا ہے کہ اس وقت دونوں آپشن جو ہیں اویلیبل ہیں،
ایک یہ ہے کہ اور آپ کو پتا ہے 9 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے، وہ قانون سازی کے لیے عمومی اجلاس ہے، لیکن اسمبلی کا سیشن آلریڈی سٹارٹ ہوا ہوگا، اور اگر یہ فیصلہ کیا جائے، چیئرمین صاحب فائنلی فیصلہ یہ کرے کہ 11 تاریخ کی ہیئرنگ سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے تو وہ آپشن بھی اویلیبل ہے۔ لیکن پرویز لائی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر آئینی ہے، ہم اس کے حکم کو مانتے ہیں۔ نہیں، آپ ٹھیک نہیں سمجھے تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اعتماد کا ووٹ لینا غیر آئینی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو گورنر کا حکم ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لو، وہ غیر آئینی ہے۔ اعتماد کا ووٹ لینا غیر آئینی نہیں ہے، لیکن گورنر کا جو حکم ہے میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے اس کے اندر جو وجوہات۔ اب یہ جو اعتماد کا ووٹ اب لیں گے تو پھر کس کے حکم کے تحت لیں گے؟ کیونکہ کوئی حکم مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اعتماد کا ووٹ اگر آپ کو یاد ہو، جس دن حفیظ شیخ کا الیکشن ہم ہارے تھے سینٹ کا، تو اس کے ہم نے 2 گھنٹے کے بعد فیصلہ کر کے اعلان کر دیا تھا کہ عمران خان اعتماد کا ووٹ لیں گے، کسی کا حکم تھوڑی تھا، نہ اپوزیشن نے کوئی کاغذ جمع کرائے تھے۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے ہمیں، پرویز لائی صاحب کی بات سن لیں ذرا دوبارہ سے۔ جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو انلیگل آرڈر ہے، تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ساری کمی ہماری ہے، اور جو گورنر چاہتا ہے انلیگل آرڈر کر کے اس کو ہم کنفرم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب چلیں اسد صاحب، آپ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے نہ کسی عدالت کے حکم کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی گورنر کی ایڈوائس کی ضرورت ہے، مجھے آئین اجازت دیتا ہے کہ میں جب بھی چاہوں میں اپنا اعتماد کا ووٹ لے کر اس کے اندر بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، یہ کسی بھی اسمبلی کے اندر جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے، وہ سی ایم ہو یا پرائم منسٹر، وہ اپنا اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں ایٹ دیئر اون۔ اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے 2 دن بیانات سنے ہوں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اور محترم شہباز شریف صاحب کے، وہ بیانات بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا خیال ہے، یہ ذرا سنیں۔ اگر چیف آف آرمی سٹاف وردی میں ہو کے یہ کہتا ہے، اعتراف کرتے کہ اس سے پہلے ہم تو غیر آئینی طریقے سے چلتے تھے، سیاست میں مداخلت کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور اب ہم نے توبہ کر لیا، آگے جا کے ہم ایسے نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس موقف کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اس لیے 70 سال لگے ہیں کسی آرمی چیف کو کھڑا ہو کے اس قسم کا تقریر کرنے میں، تو اس کا بھی تعریف ہونا چاہیے، اس بات کا ویلکم ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب نے جو آج بیان دیا وہ بھی سن لیں۔ جس شخص نے پوری قوت کے ساتھ عمران نیازی کو مسند اقتدار پہ بٹھایا، 4 سال افواج پاکستان کا پورا ادارہ، تمام قوت اور صلاحیتیں جھونک دیں کہ عمران نیازی کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے، جنہوں نے اس کو مسند اقتدار پر بٹھایا، آج کس طرح کے کبھی ان کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جنرل باجوہ کے بارے میں جو الفاظ میں نے مثال اس لیے دی ہے، صرف اس لیے دی، اور کوئی میرا مقصد نہیں، کہ یہ شخص کتنا محسن کش ہے۔ اب یہ 2-3 چیزیں ہیں اسد عمر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ توبہ کر رہی ہے، اور محترم اب جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ پتہ نہیں اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیان دے رہے ہیں یا ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ جی پورے 4 سال وہ لگاتار آئینی غیر آئینی طریقے سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، اور اب آپ موسم کش ہو گئے، تو اس کے بعد آنے والے دنوں کے اندر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا تعلق واسطہ ہے وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ خاور کہ مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا کہ غیر آئینی سیاست مداخلت کرتے رہے، اور وہ انہوں نے چند مہینے پہلے تک کی بات کی ہے، یہ 1970 کی نہیں بات کر رہے تھے، اور وہی بات جو ہے وہ شہباز شریف نے دہرائی ہے۔ یعنی دونوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے آئین سے منحرف ہوئے، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس سے آدھی بات شہباز گل نے کی ہوتی یا اعظم سواتی نے کی ہوتی تو اس وقت ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہوتا؟ ان کے اوپر کس کس صوبے کے اندر کتنے کتنے مقدمے ابھی تک کھلے ہوتے، اور جو ان کے ساتھ کیا گیا وہ سب کو سارے پاکستان کو پتا ہے وہ کیا گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑا کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے پاکستان کی فوج پہ اور آرمی چیف کے اوپر، اور ان کے اوپر کیوں کوئی ری ایکشن نہیں آتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔
اب یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں، اسے ایک چیز ہمیں سمجھ یہ آ رہی ہے کہ وہ ان کی کوشش ہے، اب وہ آپ اسے اتفاق کریں یا نہیں کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایز این ادارہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہوں نے سیاست سے اب جو ہے باز رہنا ہے، سیاست کے اندر بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا ہے۔ کل آپ نے سنا ہوگا بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ ہم دیکھیں گے آنے والے وقتوں کے اندر کہ کیا یہ جو اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں یا پھر ابھی تک وہی پرانی پالیسی چل رہی ہے۔ تو جو میرا سوال بنیادی طور پر یہ ہے، آپ کی ٹھیک آبزرویشن ہے میرے پہلے سوال کے بارے میں، آپ آنے والے دنوں کے اندر کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا تعلق واسطہ ہے، جو مطلب فی الوقت تو جو ہے سمجھ گیا میں سوال۔ پہلی بات تو میں خبر آپ کو یہ بتا دوں کہ کون بلاول زرداری سے اتفاق نہیں کرتا، اور وہ ہیں ایک شخص جن کا نام ہے رانا ثناء اللہ، جو بیان دے چکے ہیں، آج سے چند دن پہلے بیان دے چکے ہیں کہ اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے۔ تو یہ جو بلاول کہہ رہے ہیں کہ اب وہ فوج جو ہے وہ بالکل اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، رانا ثناء اللہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہم چاہیں گے کہ ہماری تحریک انصاف کی فوج کے ساتھ کیا رشتہ ہو، کس قسم کی ریلیشن شپ ہو؟ بڑی سادہ ہے جی، پاکستان ایک مشکل خطے میں زندگی گزارتا ہے، دشمن پاکستان کے بہت طاقتور ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف چاہے گی کہ پاکستان کی مضبوط ترین فوج ہو اور پاکستان کے خطرات کا مقابلہ کرے، اور ہماری یہ بھی خواہش ہوگی کہ اس فوج کے کوئی نمائندے جو ہیں ان کے پاس سے ہمارے ایم پی اے ایم این اے کو فون کالیں نہ آئیں کہ دیکھو عمران خان کا تو مستقبل اب ہے نہیں سیاست کے اندر، تو اب آپ سوچ لیں آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ ہی چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ ہمیں کہیں میڈیا سے خبریں یہ نہ آئیں کہ جی کیا فون کال آ رہے ہیں جس سے کہا جا رہا ہے کہ جی کون سی خبر چلانی ہے کون سی نہ چلانی۔ تو ہماری تو دونوں خواہشات جو ہیں، دونوں طرف کی خواہشات مثبت اور منفی، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان۔ چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی چودھری صاحب۔ اسد عمر صاحب، ایک تو یہ شہباز شریف صاحب سے یہ پوچھے ہیں کہ عمران خان نے تو جب مطلب مناسب سمجھا تو یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی اور آپ لوگوں نے بھی اس کو ایگری کیا، تو قومی ضرورت تھی، تو وہ تو احسان فراموش نہ ہوئے۔ احسان فراموشی تو آپ لوگوں نے کی کہ ان کو لارا لپا لگایا کہ آپ کو ہم ایکسٹینشن دیں گے، اور آخری وقت میں ان کو ٹھڈے بار کے، یعنی مطلب لفظ چلی میں ذرا سخت کہہ گیا ہوں، یعنی ان کو ڈچ کر دیا، اور ان سے بڑا محسن کوشش اور احسان فراموش کون ہوگا؟ ایک بات۔ اور نمبر دو، یہ تو 2018 کے الیکشن کے بارے میں پکی بات ہے کہ 30 سیٹیں جو پی ٹی آئی 11 بجے تک جیت رہی تھی، 148 سیٹیں، اور 11 بجے کے بعد جو آپ کا سسٹم بیٹھ گیا تو 28 سیٹیں اس میں سے پی ٹی آئی کی چھین لی گئی پنجاب کی، اس پر تو آج تک کسی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ اصل میں اس ملک میں نہ ان کے پاس ووٹر ہے، نہ اب کوئی ان کو ملکی مفادات کا محافظ سمجھتا ہے۔ ایک راستہ ہے کہ الیکشن ہو۔ آج اکانومی دل میں عوام یعنی جو 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں، اور صرف یہ عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں۔ تو اسد عمر صاحب، کوئی رے آف ہوپ نظر آ رہی ہے کہ کل پرسوں ترسوں الیکشن کی کوئی ڈیٹ آ جائے گی؟ دیکھیں، یہ تو فیصلہ سازوں نے کرنا ہے نا، فیصلہ کہ ملک کو کیا ڈبو دیں گے، صرف اس لیے کہ اس بات کا خوف ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی طور پر روکا نہیں جا سکتا۔ جو ملک کو جہاں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، پہلے معیشت تباہ ہوئی ملک کی، اور اتنے خطرناک طریقے سے تباہ ہوئی کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، بدقسمتی سے جنوری کے مہینے میں اور خراب خبریں آنے والی ہیں۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے سنا ہے قومی سلامتی کمیٹی میٹنگ میں جا کے کہا کہ یہ منفی باتیں پھیلا رہے ہیں تحریک انصاف والے۔ خواجہ آصف کا بیان انہوں نے سن لیا، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، دکانیں بند ہو جائیں گی، ملک بلیک آؤٹ ہو جائے گا۔ خود اپنا وزیر ان کا بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر اس قسم کے بیان دے رہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک نیچ پہ آ گئے۔ جس تیزی سے اس وقت دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ بلوچستان خیبر پختونخوا میں، وہ ایک پاکستان کے لیے ایک الگ ایگزسٹینشل کرائسس ہوا ہوا ہے۔ تو ملک ڈوب رہا ہے اس امپورٹڈ حکومت کو بچانے کے لیے، اور عمران خان کے خوف سے کہ کہیں اگر الیکشن کرایا تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ کیا لوگ ملک ڈبونے کو تیار ہیں کہ نہیں ہے؟
اس سادہ سے سوال کے جواب میں آپ کا 2023 اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ طے ہونے والا ہے. بہت شکریہ اسد عمر صاحب پروگرام میں اس پروگرام کے سیگمنٹ لینے کے لیے. ناظرین بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد پاکستان کی معیشت کے اوپر آپ سے بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر فائنانس منسٹر. بہت شکریہ شوکت ترین صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. اب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان جو ہے جس جو معاشی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے 24 سالہ بلند ترین سود کی شرح ہے, افراط زر 35%, مہنگائی 25-30%. تو 100 دن جو ڈار صاحب کے گزرے ہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا بڑی غلطیاں کی انہوں نے؟ پہلے تو انہوں نے جو آ کے جو ریالٹی جو ہے اس کو بیان نہیں کیا. انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کا خیال میں یہ آئیں گے اور دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی اور یہ سارے ایکشن لیں گے, تو وہ جو ان کا تھا وہ ہوا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں روپے کی قیمت 200 سے کم لے کے آ جاؤں گا. آئی ایم ایف سے جو کنڈیشنالٹیز ہیں ان آنکھ میں آنکھ ڈال کے میں اس کو جو ہے وہ آسان بنا دوں گا, اور جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو کہوں گا کہ بھائی اس ریٹنگ جو ہے ہماری بالکل ریورس کریں. تو وہ تو ان سے ہوا نہیں, بیکاز ظاہر ہے یہ ان ریئلسٹک قسم کی ان کے جو ہے کہ دعوے تھے. اب ظاہر ہے کہ جو انہوں نے کیا غلطیاں کیا کی ہیں, غلطیاں تو یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں ان کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو اور ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور فنڈامنٹل جو اس وقت ایشو چل رہا ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے ڈالرز لے کے آنے ہیں باہر سے, تاکہ آپ جو ہے معیشت کا پہیہ چلا سکیں. تو جب آپ کے ڈالر ہی نہیں آ رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ آرٹیفیشلی آپ ریٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے 3 ریٹ پیدا ہو گئے. آپ کا جو انٹر بینک ریٹ ہے, پھر ایک جو ایکسچینج کمپنیز کا, اور ایک جو ہے جو حوالے کا. اب جن کو 40 روپے زیادہ مل رہے ہوں, وہ مزدور باہر جو بیٹھا ہوا ہے, جو ریمیٹر ہے باہر بیٹھا ہوا, وہ کیوں نہیں حوالہ استعمال کرے گا؟ تو آپ ایک طرف سے تو آپ نے ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی, امپورٹس کو کم کرنے کی کوشش کی. آپ ایل سی ہی نہیں کھولیں گے تو امپورٹ ہی نہیں ہوگی, چاہے اس کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو جائیں, چاہے ان کے بزنسز بند ہو جائیں, وہ آپ نے کر دیا. دوسری طرف سے جو کہ $3 بلین پر منتھ جو ریمیٹنسز تھیں وہ آپ تقریباً 2 بلین پہ آ گئی ہیں, اور جو امپورٹس تھی ایکسپورٹس تھی 3.1 وہ ابھی 2.3 پہ آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 2 بلین جو ہے 2 بلین سے تھوڑا کم پر منتھ جو ہے ایک گیپ کریٹ کر. اب وہ جو گیپ ہے اس کو آپ کیسے بھریں گے؟ تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا نیور اینڈنگ اچھا ترین صاحب, اس گیپ کو بھرنے کے لیے خبر آ رہی ہے کہ جنیوا جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, وہاں سے ان کو کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی خبر دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہمارے طے ہو گئے ہیں. 2 سوال, جنیوا سے کیا امیدیں ہیں, توقعات ہیں ان کو, اور آئی ایم ایف سے کتنے پیسے اگر یہ مل رہے ہیں تو وہ کتنے ٹیکسز ان کو لگانے پڑیں گے پاکستان میں؟ دیکھیں جی, آئی ایم ایف کو تو ان کو کرنا ہی پڑے گا معاہدہ. یہ جو آپ جا رہے ہیں دوست ممالک سے پیسے لے رہے ہیں, ان کا بھی وہ یہی ہوگا کہ جی آپ کو پیسے ہم اس وقت ہی دیں گے جس وقت آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ معاہدہ کر لیں گے. میرے خیال میں تو یہی ہوگا. لیکن فرض کرو اگر وہ دے بھی دیتے ہیں تو چاہے $5-6 بلین اگر وہ دے دیتے ہیں تو وہ مسئلے کا حل اوور آل نہیں ہے. بیکاز مسئلے کا حل ہے کہ آپ کا جو اپنا جو نظام ہے اس کے بیچ میں آپ جس طریقے سے ہم لے کے آ گئے تھے, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو $500 بلین پہ لے کے آ گئے تھے, اور اس کے بعد ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ جیسے جیسے انٹرنیشنل پرائسز نیچے جائیں گی تو اس کو بیلنس کر لیں گے ہم. تو اس میں ہم کیا کر رہے تھے, ہم اس میں ایکسپورٹس بڑھا رہے تھے, ریمیٹنسز بڑھا رہے تھے, ہماری جو ایف ڈی آئی تھوڑی بڑھ رہی تھی, آر ڈی اکاؤنٹ ہم نے ڈالا. یہ سارا کا سارا جو ہے اس وقت جو ہے وہ رک گیا ہے. اور یہ جا کے اگر سٹاپ گیپ ارینجمنٹس کر کے لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں تو 2-3 مہینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟
تو اس کے بیچ میں جو اور چیز آپ نے کہی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام، آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہے وہ سخت کنڈیشنلٹیز لے کے آ رہے ہیں. ڈار صاحب مطلب کافی نعرے مار رہے تھے لیکن جو اپنا گھر ہے اس کو ٹھیک نہیں کر رہے تھے. اس کے بیچ میں ہوا یہ ہے کہ پہلے 6 مہینوں کے اندر ان کے جو فسکل ڈیفیسٹ ہونا تھا وہ جو 500-600 جو بلین روپے ہونا تھا وہ 1.3 ٹریلین ہو گیا، ڈبل ہو گیا. اس میں میسو ایک گیپ آ گیا اور ہر مہینے یہ بجلی کی مد میں 120-123 بلین بڑھ رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نئے ٹیکسز لگا کے دیں، اس کو پورا کریں. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 ریٹس کیوں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ منی بجٹ آ رہا ہے. منی بجٹ ایک نہیں آئے گا، آپ دیکھیں گے ابھی تو یہ 700-800 بلین کا آئے گا نا. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے جو کہ اس وقت سب کو سوچنا، جو ہم نے کہا تھا جب بجٹ بنا تھا کہ یہ جو اپنا ڈیٹ پیمنٹس کا جو انہوں نے ایسٹیمیٹس ڈالے ہیں وہ 11.5% پہ ڈالے ہیں. ہمارے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوگا وہ 11.5% ہوگا، وہ چلا گیا 16% پہ. تو وہ جو 5-6% کا ہٹ ہے وہ پھر 700-800 بلین کا آئے گا. وہ پھر آپ دیکھیں گے وہ مارچ اپریل میں کھڑے ہو جائیں گے آپ کے سامنے اور کہیں گے کہ یہ بھی پورا کرو. تو یہ ایک قسم سے ان کی جو انہوں نے نیگوشیٹ کیا، بہت غلط نیگوشیٹ کیا. اور اس کے بعد اب یہ ان کو وہی ہے نا، یہ اگل سکتے ہیں. ترین صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت میں رہتے ہیں، اکتوبر تک چلتے ہیں، تو یہ پھر ایک سے زیادہ یہ منی بجٹس لے کے آئیں گے، نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے ان کو. بالکل. اور اس کے بعد آپ نے ایک اور سوال کیا کہ یہ جنیوا میں ڈونرز جی وہاں سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہماری برادری ہے، جو دوسرے ملکوں کی برادری ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے جو ہمارے فلڈز آئیں، تو وہ جنرسلی کریں. لیکن میں اس کی زیادہ امید مجھے نہیں ہے، لیکن آئی ہوپ کہ وہ جو ہے وہ ہمیں پیسے دیں، کیونکہ اس سے بھی ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا ترین صاحب، آپ نے خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان سنا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی 50-60 ارب بچانے کے لیے یہ انرجی کنزرویشن کا پلان دیا ہے، لیکن وہ 360 ارب جو چوری ہو رہے ہیں وہ مافیا چوری کر رہا ہے، ان کے سامنے ہم کچھ کر نہیں سکتے. اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر ملک کے اندر بلیک آؤٹ ہو جائے گا. اس دھمکی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرا رہے ہیں یا پھر اپنی اسٹریٹجی بتا رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے نااہل ہیں. یہ جو تھا یہ سرکولر ڈیٹ، یہ جو آپ کی جو پیمنٹس ہیں، جو انرجی کی پیمنٹس ہیں، یہ 450 ارب روپے کی تھی 2018 میں، اور یہ بڑھ کے 1150 ارب ہوئی پچھلے سال میں. جب 1150 ارب کی ہوئی اور اس کے بیچ میں ہم نے اس کی جو بیچ میں سرکولر ڈیٹ میں پیسے آئے وہ صرف 100 ارب روپے ہم لے کے آئے، اور باقی ہم نے جو ہے اس کا کھپت جو ہے وہ پوری کر دی، کیونکہ ہم نے گروتھ دکھائی. ہماری جب گروتھ 6% تھی تو انرجی کی جو تھی وہ گروتھ تھی وہ 12% تھی. ہم نے کئی ایسے پروگرامز کیے جس میں ہم نے کہا کہ تم اگر بجلی استعمال کرو گے تو ہم تمہیں ڈسکاؤنٹڈ ریٹ دیں گے. اس قسم کی اور بہت چیزیں کی، اور ہم نے اس کی جو ہے آپ کے جو لاسز ہیں اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کی، اور جو ریکوریز ہیں وہ بھی 93% تک لیا. ان کے وقت میں اب وہ ریکوریز جو ہیں وہ 83% پہ آ گئی ہیں. ان کی جو لاسز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کیپیسٹی پیمنٹس تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں، 1150 ہیں. تو